ये हमारे ईदगाह की तकरीर है। हाँ, पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बुतों की पूजा किया करते थे, बुतों के मालिक थे। अब देखिए, मैं चंद बातें आप हजरात के सामने अर्ज करना चाहता हूँ, और इससे जो पैगाम है हमें और आपको अमल करना है। हम और आप जो कुर्बानी देते हैं, आपने कुरान करीम की आयत सुनी है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको हौज़े कौसर अता किया, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, लिहाजा आप हमारे लिए कुर्बानी कीजिए, आप हमारे लिए कुर्बानी कीजिए। और एक जगह कुरान करीम में फरमाया, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि ऐ नबी आप हमारे लिए नमाज पढ़िए। उस जगह फरमाया कि हमारी, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, सब के सब अल्लाह ही के लिए है। पता चला कि जो हम यहाँ दुनिया में आए हैं, अल्लाह ही के लिए इबादत करनी है, अल्लाह ही के लिए कुर्बानी देनी है, अल्लाह ही के लिए हमको जीना है और अल्लाह ही के लिए मरना है। ये खुद कुरान करीम की आयत हमें पुकार पुकार कर कहता है। दूसरी बात यह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने जो इम्तिहान लिया, सबसे पहला इम्तिहान क्या था? कहा, हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया कि इब्राहिम जाओ, अपने बाप को तुम दीन की दावत तो तबलीग करो। कौन बाप? वो जो बुतों की पूजा किया करता था, जो बुतों का खरीदो फरोख्त किया करता था, जो बुतों का मालिक था, उनको जाकर के नमाज की, दीन की, तौहीद की दावत दी, तौहीद का डंका उनके सामने बजाया। आखिरकार बाप ने गुस्सा में आकर के उनको घर से निकाल दिया। कहा कि तुम मेरे घर को छोड़कर चले जाओ, अगर तुमने दोबारा घर में वापस हुआ तो हम तुम्हारे गर्दनें उड़ा देंगे। ये पहला इम्तिहान था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर से निकल गए। दूसरा इम्तिहान ये हुआ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में जाया, नमरूद के दरबार में गया, और नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जो बहुत बड़ा जुल्म किया, वो हमें और आपको खूब अच्छी तरीके से मालूम है। नमरूद ने अपने हुक्काम को ये हुक्म दिया कि जाओ आग इकट्ठा करो और इब्राहिम के लिए आग तैयार करो और इसको आग में डाल दो। चुनांचे हजरत इब्राहिम को आग में डाल दिया गया, और आग में डालने के बाद जैसे ही आग में डाला तो कुरान करीम की आयत खुद कहती है, कुरान खुद कहता है, कुल्ना या नार कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, कि ए आग तुम इब्राहिम के लिए ठंडा हो जा, बिल्कुल इअ्तदाल नॉर्मल आग बन जा, ऐसी आग जिससे इब्राहिम को ठंडक पहुंचे। चुनांचे हजरत इब्राहिम ने आग की कुर्बानी और आग के इम्तिहानात में भी पास हो गए। और तीसरा इम्तिहान क्या हुआ? अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए इब्राहिम, तुम अपने बीवी बच्चे को छोड़कर तुम ऐसी मैदान में चले जाओ, ऐसे चटियल मैदान में चले जाओ, न साया हो, न पानी हो, न खाने के लिए कोई सामान हो, न आदमी का कोई साया नजर आता हो, तुम ऐसे जंगल में चले जाओ। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की हुक्म के खातिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए, अपने बीवी बाल बच्चों को लेकर के। कहाँ चले गए? चले गए उस मैदान में जहां न पानी न खाने का इंतजाम है। चुनांचे पानी सब खत्म हो गया, खाने की चीज खत्म हो गए। और आपको मालूम है कि जो आबे ज़मज़म का पानी हम और आप कहते हैं, हजरत इस्माइल को छोड़कर जब हजरत हाजरा जब सफा मरवा पहाड़ के चक्कर लगा रही थी और जब चीख रही थी, चिल्ला रही थी और सफा मरवा पहाड़ की चक्कर लगा रही थी, उसी वक्त हजरत इस्माइल ने प्यास के चक्कर में, प्यास की शिद्दत की वजह से, जब इतनी प्यास की शिद्दत लगी तो हजरत इस्माइल ने अपने एड़ियों को रगड़ना शुरू किया। उसका नतीजा ये हुआ कि आबे ज़मज़म का चश्मा निकल आया, जिसे हम और आप आबे ज़मज़म का पानी कहते हैं। और मेरे दोस्तों, हजरत सफा मरवा की इस हजरत हाजरा की इस अदा को अल्लाह को इतना पसंद आया कि जितने हुज्जाज किराम और उम्रा करने के लोग मक्कतुल मुकर्रमा जाते हैं, सबके लिए वाजिब कर दिया कि जाओ सफा मरवा पहाड़ी का चक्कर लगाओ और हजरत हाजरा की फीलिंग को जाकर के समझो, उसके दर्द को महसूस करो। वही हाजरा थी जिसने अपने बच्चे के खातिर सफा मरवा पहाड़ी पर चक्कर लगा रही थी। ये तीसरा इम्तिहान था। चौथा इम्तिहान ये था जो सबसे बड़ा इम्तिहान था इस कायनात में,
حضرت ابراہیم کو حکم دیا. 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کو اللہ نے بیٹے سے نوازا تھا. 80 سال کی عمر میں جسے اولاد ہو کتنی خوشی ہوگی. آخر کار کیا ہوا؟ اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم تم اپنے بیٹے کو تم ذبح میرے راہ میں قربان کر دو، میرے راہ میں ذبح کر دو. چنانچہ حضرت ابراہیم نے اس امتحان پر بھی لبیک کہا اور اپنے بیٹے کو لے جا کر کے جنگل کی طرف کیا قربان کرنے کے لیے چلے گئے. راستے میں شیطان مردود ملا اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان نے حضرت ہاجرہ کو بہکایا. کہا کہ اے ہاجرہ کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے بیٹے کو تمہارے شوہر ذبح کرنے کے لیے جاتا ہے؟ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہو، کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ ہاں اللہ کا حکم ہے. کہا تو ہاجرہ نے جواب دیا سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں خود چلنے کے لیے تیار ہوں کہ میرے بیٹے کو جب ذبح کرے تو میں خود اپنے معصوم بچے کے پیر ہاتھ کو پکڑ رکھوں تاکہ میرے بچے آواز نہ کر سکے، چھٹپٹا نہ سکے. چنانچہ پھر شیطان جا کر کے حضرت ابراہیم کو بہکایا. ابراہیم نے کہا کہ اے مردود میں تمہاری باتوں پر نہیں آنے والا. شیطان کہتا ہے کہ خواب کبھی سچ نہیں ہوتا، لہٰذا اگر اللہ تجھے یہ حقیقت میں کہتا تو تم یہ خواب سچ کرتے، لیکن یہ تو خواب ہے. لیکن اسی وقت حضرت ابراہیم نے کنکری اٹھا اور شیطان کو 7 کنکری مارا. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا بھر سے لوگ آج جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان پر یہ واجب کر دیا گیا کہ تم جاؤ اور پتھر سے 7 مرتبہ تم شیطان کو مارو اور حضرت ابراہیم کی اس عمل کو، اس سنت کو زندہ کر دو اور کہہ دو کہ اے شیطان مردود، ہم تمہیں اللہ کے نافرمانی پر اور اللہ کے حکم کو توڑنے پر ہم تیرے اوپر پتھر مارتے ہیں. یہ چوتھا امتحان تھا. چنانچہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے تو گردن پر چھری رکھی. آپ یہ واقعہ خوب جانتے ہیں، بس 2 باتیں سن لیں کہ جب گردن پر چھری رکھی تو روایتوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم تم اپنے خواب کو سچ کر دکھاؤ. چنانچہ جب اپنے بیٹے کے گردن پر چھری رکھا تو فرمایا کہ اس جب سے دنیا بنی ہے، دنیا کے کائنات میں، اس نظام کائنات میں 2 مرتبہ دنیا رک گئی تھی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے پہلی مرتبہ جب حضرت فاطمہ کے سینے سے دوپٹہ گر گیا تھا اس وقت اس دنیا کے نظام رک گیا تھا. ہوائیں، چرندے، پرندے، سانسیں، درختیں، یہ دنیا تمام کی تمام یوں ہی رک گئی تھی جب حضرت فاطمہ کے کندھے سے دوپٹہ 1 سیکنڈ کے لیے گر گیا تھا. اور دوسرا اس نظام کائنات کو اللہ نے اس وقت روکا جب حضرت اسماعیل کے گردن پر اس کا باپ حضرت ابراہیم نے چھری رکھا. اس وقت جو آسمان میں فرشتوں کا جو چیخو پکار تھا، جو اس زمین کے اندر جتنی مخلوق ہیں اس کی جو چیخو پکار تھی، تمام دنیا کے مخلوقوں کو نے دیکھا. اللہ نے اس نظام کائنات کو بند کر دیا. اس وقت حضرت اسماعیل کے گردن پر جب چھری رکھی، چنانچہ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ، چھری حضرت ابراہیم کے حضرت اسماعیل کے گردن پر نہیں بلکہ دمبے پر چڑھنی چاہیے. چنانچہ اللہ کے حکم سے چھری اسماعیل کے گردن پر نہیں بلکہ اسماعیل کے گردن پر نہیں بلکہ کس پر، بلکہ دمبے پر چھری چلی. تو میرے مسلمان بھائیوں ذرا سنیں، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو 4 امتحانات ہوا، یہ جو 4 امتحان ہوا، یہ 4 امتحان اللہ نے امتحان لیا اور امتحان میں کامیاب ہوئے، کامیاب ہو کر کے دکھایا. اسی بات سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں صرف نماز پڑھ لینا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، حج کرنا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، زکوٰۃ دینا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہونے کے لیے کافی یہ ہے. قرآن کریم کی آیت کو سنیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ کہتا ہے کہ جب تک تم اس وقت تک پکے اور سچے کامل مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز، اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اولاد اتنی بڑی نعمت ہے، اس نے اللہ کے راستے میں قربان کر دی. ہمارے اور آپ کی جانیں قربان ہیں. انسان کو 2 ہی چیزیں پیاری ہیں، اس کی اولاد
اور اس کی زمین پراپرٹی جائیداد. اللہ نے کہا کہ جب تک تم اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، جب تک تم اپنی مال و زمین و جائیداد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، اس وقت تک تم پکے اور سچے مسلمان نہیں ہو سکتے. تو قربانی کا مطلب کیا ہے کہ ہم صرف قربانی جانور پر نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہمیں قربانی اپنے خواہشات کی کرنی پڑتی ہے، قربانی ہمیں اپنے نفس کی کرنی پڑتی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج قرآن کریم کی جو آیت ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ کے یہاں قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ خال پہنچتا ہے، نہ اس کے ہڈیاں پہنچتی ہے، نہ خون پہنچتا ہے. اللہ کے یہاں جو پہنچتا ہے صرف اور صرف آپ کی نیت اور آپ کا تقوی پہنچتا ہے. اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کی تب تو آپ کامیاب ہیں. حدیث کے بعد آپ نے حدیث سنا، کیا فرمایا کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ بندے کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے. اور اسی کے مناسبت سے اللہ کے نبی نے ایک سخت حدیث بیان فرمائی ہے. فرمایا کہ جس شخص کے اندر قربانی کرنے کی طاقت ہو، اللہ نے جسے استطاعت دی ہو، اس کے باوجود بھی اگر کوئی قربانی نہیں کرتا ہے، طاقت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا ہے، قربانی جیسے عمل کو پورا نہیں کرتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. ہمیں اور آپ کو یہ حدیث بہت آسانی لگتی ہے، لیکن ذرا دل کے کانوں سے سنیں تو ہمیں احساس ہوگا کتنی بڑی حدیث ہے. ہم میں سے ذرا اپنے دامن میں جھانک کر کے دیکھیں کہ اللہ نے کس کس کو قربانی کرنے کی طاقت دی ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہم قربانی نہیں دیتے ہیں تو اللہ کے نبی کی لعنت ہمارے اوپر پڑے گی. اس لیے میرے عزیز مسلمانوں، آج بھی ہمارے پاس وقت ہے. ہمارا قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں. جس نے قربانی نہیں دی ہے وہ ابھی سے اس عیدگاہ میں اپنے دل میں ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم بھی ایک حصہ، ہم بھی قربانی دینے کی کوشش کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے جانور کو خوب کھلاؤ پلاؤ، موٹا جانور لو اور اللہ کی راہ میں قربان کرو. کیونکہ آپ کو معلوم ہے جو پلسرات کا راستہ ہے بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، 500 سال 1500 سال کا راستہ ہے، آپ کو پار ہونا ہے. کتنی خطرناک راستہ ہے. لیکن اگر آپ اللہ کی راہ میں جانور ذبح کیے ہیں، قربانی دیے ہیں، تو یہی جانور آپ کو پلسرات کے راستہ پر سوار ہو کر کے خود آپ کو اپنے پیٹھ پر سوار کر کے آسانی کے ساتھ پلسرات کے راستہ گزار دے گا. تیسری بات یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ ہمیں اور آپ کو یہ آج اچھی طریقے سے اپنے دل میں سمجھ لینا ہے کہ آج پوری دنیا بھر میں، صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ اس دنیا میں، پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں 50% مسلمانوں کی کنٹریز ہیں، اور تمام کنٹریز میں آج عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی ہے. ہر جگہ یہ کیوں نماز ہوتی ہے؟ ہم جو تکبیر آ کر کے پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم جو گردن پر چھری چلاتے ہیں کیوں چلاتے ہیں؟ ہم یہ اللہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ، ہم آپ کے حکم پر ہم لبیک کہتے ہیں. آپ نے کہا کہ تم جانور کو ذبح کرو، لو ہم گردن پر چھری چلاتے ہیں. یاد رکھو، اگر حضرت اسماعیل کے گردن پر چھری چل جاتی تو روایتوں میں آتا ہے کہ پھر ہر انسان کو قربانی کے موقع پر اپنے بیٹے کو ذبح کرتا. بتائیے اگر اگر ہمارے اوپر یہ حکم لاگو ہو جائے اور ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے یہ حکم آ جائے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، کیا ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. ہم آسانی کے ساتھ جانور کو ذبح کر کے اللہ کے حکم کو پورا کر دیتے ہیں، ابراہیم کی سنت کو زندہ کر دیتے ہیں. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے تو ہم قربانی ضرور کریں. اس بڑی عبادت کو، بڑے اونچے عمل کو ہم ضرور بھی اگنور نہ کریں، نظر انداز نہ کریں. ہم اس کو سیریسلی لیں، کیونکہ آج ہم اور آپ جو گمراہی کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو ہمارے طرف طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ اسی لیے آ رہی ہیں کہ ہم دھیرے دھیرے اللہ کے سارے حکم کو پیٹ کے پیچھے اور قدم
کے نیچے روند دیتے ہیں، سارے حکم کو توڑ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر کبھی کرونا آتا ہے، کبھی ہمارے اوپر NRC کا حکم لاگو ہوتا ہے، کبھی وقف بل کا جو ہے ہمارے خلاف وقف بل کے پیپر پاس ہوتے ہیں، کبھی جو ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، کبھی برقعے کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، طرح طرح کے قانون ہمارے خلاف لاگو ہوتے ہیں۔ اس کا ایک ہی وجہ اور ایک ہی ریزن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام و شریعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم اللہ کے حکم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس عیدگاہ سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمام حضرات قربانی کرنے کی کوشش کریں، اور قربانی صرف جانور کی نہیں، اپنے نفس کی قربانی دیں، اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام حضرت کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔